बहू कहाँ जा रही है सुबह सुबह? अनाविया अपना कोट बाजू पर रखे हॉल से गुजरती बाहर की जानी पड़ी थी जब महरोज बेगम की आवाज़ ने उसके कदम वहीं जकड़ लिए। आज तक उन्होंने उसे बेटा कहकर तो नहीं पुकारा था, मगर बहू लफ्ज़ उन्होंने बहुत ही तंजिया अंदाज में अदा किया। हॉस्पिटल। अनामिया ने दो टोक जवाब दिया। वहाँ नाश्ते के टेबल पर उस वक्त सब लोग ही मौजूद थे सवाए शाबीर सुल्तान के, और सभी उसके रूखे पीके सादा से हुलिये को घूर रहे थे। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो एक दिन की दुल्हन है। बहुत ही हल्के रंग का सादा सा सूट पहन रखा था उसने। इस तरह जाओगी सबके सामने सुल्तान हवेली का नाम खराब करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? जाओ जाकर पूरी तरह से तैयार होकर कोई शौक लिबास पहनो और जेवर भी पहनो, वरना इस हवेली से बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। महरोज बेगम ने दो टोक लहजे में कहते उसे बिल्कुल मजबूर कर दिया था। अनाविया पहले ही अच्छी खासी लेट हो चुकी थी, मगर वो अब महरोज बेगम का हुक्म माने बगैर वहाँ से निकल भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे नाचार रूम में लौटना पड़ा। उसका इरादा अलमारी से कोई हल्का फुल्का सूट निकालने का था, मगर महरोज बेगम ने उसकी इस सोच को भी गलत ठहरा दिया। उन्होंने मुलाजमा के हाथों एक बहुत ही हैवी सूट भिजवाया था, जो बहुत ही खूबसूरत सा पर्पल कलर का ड्रेस था, जिसके फ्रंट पर नफीस मोतियों का काम किया गया था। अनामिया ने ऐसे ड्रेस कभी नहीं पहने थे। उसे हमेशा से अपना हसीन होना खौफजदा किए रखता, इसलिए उसने हमेशा खुद को आम से हुलिये में ही रखा, मगर उसके बावजूद वो खुद को शाबीर सुल्तान की निगाहों से नहीं बचा पाई थी। अनाविया बेदिली से वो ड्रेस लेती वॉशरूम की जानी बढ़ गई। उस ड्रेस में अनाविया के मुतनासिब नाजुक सरापे की दिलकशी मजीद नुमायाँ हो रही थी। वो अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बालों को वापिस जूड़े में मुकीद कर रही थी जब शाबीर सुल्तान फ़ोन पर किसी से बात करता अंदर दाखिल हुआ। अनामिया ने अपने हुलिये के पेशे नज़र घबरा कर शाबीर की जानिब देखा था। उसी लम्हे शाबीर ने भी निगाहें उठाकर उसे देखा। निगाहों के इस तसादुम पर अनाविया की घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वो जल्दी से निगाहें फेर गई, जिस पर शाबीर सुल्तान उसी पर निगाहें गाड़े वहाँ सामने रखे सोफे पर विराजमान हो चुका था। वो अभी भी फ़ोन पर ही मसरूफ़ था। अनाविया उसी को गनीमत मानती अपने काम में मसरूफ़ रही थी, मगर खुद पर महसूस होती शाबीर की निगाहों की तपिश उसके हाथों को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। अनाविया जल्दी जल्दी बालों को जूड़े में मुकीद करती, दुपट्टे के साथ साथ चादर को भी अपने ऊपर अच्छी तरह कवर कर चुकी थी। शाबीर फ़ोन बंद कर चुका था। 1 मिनट। वो शाबीर को पूरी तरह से इग्नोर किए बाहर की जानिब बढ़ रही थी जब शाबीर के पुकार ने फिर से उसके कदम रोक दिए। वो रुकी थी मगर पलटी नहीं। तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगा? शाबीर अपनी जगह से उठकर उसके मुकाबिल आया। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दो। अनाबिया उसकी जानिब देखने पर साफ गुरेजा थी। शाबीर की निगाहें तो उसकी गुलाबी लिपस्टिक से सजे होंठों पर अटक कर रह गई थी। घर में मौजूद मरीज को छोड़कर बाहर के मरीजों का इलाज करने जा रही हो, बहुत गलत बात है। शाबीर ने उसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेते उसके हाथ पर एक नहायत ही खूबसूरत ब्रेसलेट पहना दिया। अनाविया ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा। शाबीर सुल्तान, ये नाटक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है तुम्हें। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मुझसे ये शादी क्यों की। तुम सिर्फ और सिर्फ मलिक हवेली वालों को नीचे दिखाना चाहते हो, अपने बाप के कत्ल का बदला लेना चाहते हो, जिसके लिए मोहरा तुमने मुझे बनाया। तुम मेरे साथ साथ खुद को भी धोखा दे रहे हो, ये बात कह कह कर कि मोहब्बत करते हो तुम मुझसे। मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ एक ज़िद है, और मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा जब तुम्हारी ये ज़िद ख़त्म हो जाएगी और तुम अपने बाकी घर वालों की तरह मेरा हाथ पकड़ कर मुझे इस घर से निकाल दोगे। अनाविया सांख मचोली के खेल से तंग आ चुकी थी, इसलिए शाबीर के गिरेबान को मुट्ठी में जकड़े वो साफ कोई से बोलती पल भर के लिए शाबीर को भी साकित कर गई। उसकी आंखों में हलकोरे लेती अजियत नमी की सूरत छलकने को तैयार थी। तुम क्या चाहती हो? शाबीर ने नहायत ही संजीदगी के साथ सवाल किया। जैसे तुम वो कर दोगे ना जो मैं चाहती हूँ। अनाविया उसकी बात पर तंज करती उससे फासले पर हुई। तुम एक बार एतबार करके तो देखो, भरोसा नहीं टूटेगा तुम्हारा। शाबीर ने उसे बोलने पर उकसाया। मैं हकीकत जानना चाहती हूँ तुम्हारी ज़ुबानी कि तुमने मुझसे ये शादी क्यों की है। तुम्हें तुम्हारी सबसे अजीज शय की कसम, झूठ मत बोलना। अनाविया के तासुरात बता रहे थे कि वो उस वक्त कितनी अजियत में है, पूरी दुनिया को हराकर तुम्हें जीतने के लिए। शाबीर सुल्तान उसके नहायत करीब खड़ा साफ कोई से बोला था। तुम मोहब्बत नहीं करते मुझसे? उसका जवाब अनाविया अकबर की तसल्ली नहीं कर पाया था। पहले नहीं करता था, अब करने लगा हूँ। शाबीर दरमियान में मौजूद एक कदम का फासला तय करते उसके नहायत करीब आन खड़ा हुआ, जबकि उसके जवाब पर अनाविया की आंखों से आंसू छलके थे। मैं जानती थी तुम जैसा इंसान मुझ जैसी आम सी लड़की से मोहब्बत नहीं कर सकता। सब कुछ चीख चीख कर बताया था मैंने, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अनाविया उसका जवाब बर्दाश्त नहीं कर पाई थी।
شاویر سلطان حیرت بھری نگاہوں سے اس کا یہ ری ایکشن دیکھ رہا تھا۔ ایک جانب اس کی محبت سے نفرت کا اظہار کرنے والی، دوسری جانب اسی بات کا سوگ منا رہی تھی۔ میری ماں تمہارے بابا کی قاتل ہے، تم بھلا مجھ سے محبت کر بھی کیسے سکتے ہو؟ پلیز، تم مجھ سے شادی کر کے اپنی ضد پوری کر چکے ہو، اب جانے دو مجھے یہاں سے، میں مزید یہاں نہیں رہ پاؤں گی، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ انابیہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ کب سے اس کی یہ ساری باتیں تحمل سے سنتا شاویر سلطان اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے قریب تر کر چکا تھا۔ یہاں سے نکل کر ملک حویلی جانا چاہتی ہو، اسفند یار کے پاس؟ شاویر سلطان اس کے چھوڑ کر جانے والی بات پر ہمیشہ ایسے ہی بپھر جایا کرتا تھا۔ اس کی کمر پر موجود گرفت اتنی سخت تھی کہ انابیہ کو اس کی انگلیاں اپنی جلد میں دھنستی محسوس ہوئی۔ انابیہ نے تکلیف سے آنکھیں میچتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ ہاں، جانا چاہتی ہوں اس کے پاس، کیونکہ وہ تمہاری طرح نہیں ہے، وہ مجھے انسان سمجھ کر ٹریٹ کرتا ہے، اس کے لیے میری مرضی اور میری خواہشات معنی رکھتی ہیں۔ وہ تم جیسا مرد بالکل بھی نہیں ہے جسے اپنے سے کمزور عورت کو اپنا زر خرید غلام بنانے کی عادت نہیں، نہ ہی وہ تمہاری طرح کمزور ہے جو اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے ایک عورت کو مہرا بنائے۔ پسند کرتی ہوں میں اسے، کیونکہ وہ بہترین مرد ہے، تمہاری طرح بزدل اور کمزور نہیں ہے۔ انابیہ شاویر سلطان کو غصہ دلانے کے لیے کچھ بھی بولے جا رہی تھی، اس کی زبان کو بریک اب بھی نہیں لگی تھی، مگر شاویر سلطان میں اس سے زیادہ فضولیات سننے کا حوصلہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ جھکا تھا اور انابیہ اکبر کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لیتا ان سے نکلے ایک ایک لفظ کا حساب لیتا چلا گیا۔ انابیہ اس کی اس قدر شدتوں پر جی جان سے کانپ اٹھی تھی، اس نے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر شاویر سلطان اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے بعد ہی اسے آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ خرم نے مصطفیٰ کی اتنی ساری دھمکیوں کے بعد بھی اس کے کہے پر عمل نہیں کیا تھا۔ آج اس کے سب سے ہٹ سیریل کا ایک فائنل سین تھا۔ وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ فل سیکیورٹی میں وہاں پہنچی تھی۔ خرم نے وہاں تک آتے نہایت ہی مناسب لباس پہن رکھا تھا، مگر آگے شوٹنگ میں اسے ریڈ کلر کی ساڑی پہننی تھی، جو سن کر خرم کو ایک بار تو مصطفیٰ کے خیال سے پسینے چھوٹے تھے، مگر پھر اپنی سیکیورٹی پر بھروسہ رکھتے اس نے وہ ساڑی زیب تن کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ جتنا مصطفیٰ کو ٹارچر کر سکتی تھی اتنا کرنا چاہتی تھی۔ خرم نے وہ سلیو لیس بلاؤز والی ساڑی زیب تن کر تو لی تھی، مگر وہ روم سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ بلڈ ریڈ رنگ کی شفون کی ساڑی میں اس کے وجود کے نشیب و فراز نمایاں ہوتے دیکھنے والوں کے حواس چھیننے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر آج نہ جانے کتنے دنوں پر قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ خرم نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا جو اس کی نازک کمر پر بکھرے اس کو چھپانے کی کوشش میں ناکام ہو رہے تھے۔ لال لپسٹک اور آنکھوں میں سجا مسکارا اور کاجل اس کے قاتل نقوش کی دلکشی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ گھبراہٹ تو خرم کو اپنی گردن میں سجے ڈائمنڈ کے بیش قیمت نیکلس کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اگر میر مصطفیٰ پیرزادہ یہاں پہنچ جاتا تو سب سے زیادہ بری شامت اسی نیکلس کی ہونے والی تھی۔ او گاڈ، یہ کیا سوچ رہی ہوں میں؟ اس شخص کو میرے گارڈ اس ایریا کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، وہ آج مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا۔ خرم نے گہری سانس ہوا میں خارج کرتے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہا تھا اور اپنے دل کو تسلی کے لیے کال کر کے جاسم کو فوراً اندر آنے کا کہا۔ جاسم، مجھے آج کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں چاہیے، سب کچھ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ میر مصطفیٰ پیرزادہ نہ تو خود یہاں تک پہنچنا چاہیے اور نہ ہی اس کا کوئی بھی آدمی۔ خرم نے چہرے پر ماسک لگائے سر جھکائے اندر داخل ہوتے جاسم کو دیکھا تھا، جس نے آج تک اس کے سامنے اپنا ماسک نہیں اتارا تھا اور نہ ہی کبھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ خرم اس کے حوالے سے بھی بہت مطمئن تھی۔ خرم اسے ہدایت دیتی مرر سے نظر آتے اپنے عکس پر ایک آخری نگاہ ڈالنے پلٹی۔ جب مرر کا منظر دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، اس کا باڈی گارڈ جسے وہ سب سے زیادہ شریف انسان تصور کر رہی تھی، وہ مرر پر خرم کو اس کی کمر کو گھورتے نظر آیا۔ خرم جھٹکے سے پلٹی تھی، مگر یہ کیا؟ وہ اپنی جگہ پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ خرم نے دوبارہ مرر کی جانب دیکھا، جب پھر وہ اسے خود کو گھورتے نظر آیا۔ یہ آنکھیں، یہ نگاہیں، بھلا وہ کیسے نہیں پہچان پاتی؟ وہ ان نگاہوں کے لمس سے تو بہت اچھی طرح سے واقف تھی۔ خرم ایک جھٹکے سے پلٹی۔ تم؟ خرم اسے ایک بار پھر سر جھکائے کھڑے دیکھ کر اس کے قریب آئی۔ مجھے یہاں اپنے اتنے قریب دیکھ کر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی تو دور ہو ہی گئی کہ تم مجھ سے دور بھاگ سکتی ہو۔ اس کے سامنے کھڑے شخص کو چند سیکنڈ لگے تھے جاسم سے میر مصطفیٰ پیرزادہ کا لہجہ اختیار کرتے، جبکہ خرم منہ پر ہاتھ رکھے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، جو اب نہ صرف سر اوپر اٹھا چکا تھا بلکہ اپنے چہرے سے ماسک بھی ہٹا گیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ!
हुरम मुठियां भेजे लाल पड़ते चेहरे के साथ गुस्से से बोली थी, फैमान कबीर खान मेरा जिगरी यार है, तो सोच लो ज़्यादा वफादार किसका होगा, और तुम मुझे जेलस करने के लिए मेरे ही दोस्त के करीब जाने की कोशिश करती रही। मुस्तफ़ा उसके खौफजदा पड़ते चेहरे के तासुरात को एंजॉय करते बोला था, अपने जिस्म की नुमाइश करवाने का बहुत शौक है ना तुम्हें। मुस्तफ़ा ने सर से पैर तक उसके हुलिये को घूरते उसके बाजू पर उंगलियां फेरते उसे कहर बरसाती निगाहों से घूरा था। मेरा जिस्म है, मैं जो मर्जी करूं, तुम्हें मैंने अपने वजूद पर कोई हक नहीं दिया। हुरम उसके रोब में आए बगैर जल्दी से बोलती वहां से जाने ही वाली थी जब मुस्तफ़ा उसकी कमर में बाजू हमाइल करता उसे वहां रखे सोफे पर फेंक चुका था। तुम्हें बहुत मोहलत दी है मैंने हुरम मुस्तफ़ा पीरज़ादा, मगर तुम इतनी आसानी से समझने वालों में से नहीं हो। मुस्तफ़ा उसकी जानिब झुकता उसकी दोनों कलाइयों को थाम कर सर के ऊपर ले जाते उसकी साड़ी के पल्लू के साथ बांध गया। वो अगर ज़रा सा भी बाजू हिलाती तो उसकी साड़ी ने खुल जाना था। ये क्या घटिया हरकत है, खोलो मेरे बाजू। हुरम बिना अपने हाथों को मूवमेंट दिए चिल्लाई थी। मोमिल को न्यू जॉब मिली थी। तबरेज़ से मिलने जाने के बजाय वो अपने ऑफिस आ गई थी। फैमान के ख़ानदान समेत किसी को भी अभी तक उन दोनों की शादी के बारे में कोई इल्म नहीं था सवाए तबरेज़ आलम के, जो न जाने किस वजह से इस बात को भी मीडिया पर नहीं ला रहा था। मोमिल का एतबार जीतने के लिए या फिर उसके अलावा कोई और वजह थी, लेकिन जो भी था मोमिल खुद बहुत पुरसकून थी इस ख्याल के साथ अभी वो आज़ादी रहना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि फैमान कबीर की बीवी के रूप में सामने आने के बाद सबसे पहले उसकी आज़ादी छीन जानी थी। गुड मॉर्निंग सर। मोमिल ने अपने बॉस के ऑफिस में दाखिल होते उन्हें मुखातिब किया, जो पहले से ही उसी के मुंतज़िर थे। आए मिस मोमिल, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। हमें बहुत खुशी है कि आप जैसी काबिल सहाफ़ी हमारे इदारे का हिस्सा बन चुकी हैं। आपने आज तक जितनी भी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यूज़ लिए हैं वो सब बहुत ही कामयाब तरीन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर भी अपने इन इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रखें। शफकत साहब के लहजे में उसके लिए सताइश थी। जी सर, आप बता दें किसका इंटरव्यू लेना है, मैं तैयार हूँ। मोमिल कुरैशी फुल कॉन्फिडेंस से बोली थी। फैमान कबीर खान का इंटरव्यू लेना है, मगर उन्होंने आज तक किसी को इंटरव्यू नहीं दिया था और ना ही वो हमें इंटरव्यू देने पर रजामंद हुए हैं। मैंने सुना है आपकी पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार उन्हें कॉल करके इस इंटरव्यू के लिए राज़ी करें। अगर उन्होंने हमें इंटरव्यू दे दिया तो हमारा चैनल टॉप रेटिंग पर होगा। शफकत साहब की तफसील से की गई बात सुनते मोहमिल बदमजाजी हुई। वो और फैमान को खुद कॉल करके उससे इंटरव्यू लेने की रिक्वेस्ट करेगी? नहीं, वो उस घमंडी शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मगर वो यहाँ फैमान का कॉल ना करने का क्या रीज़न देती? उसके बॉस तो उसे अभी अपने सामने कॉल करने का कह रहे थे। मोहमिल कुछ पल सोचने के बाद कॉल करने की हामी भर की। उसने अपना मोबाइल निकालते धड़कते दिल के साथ शफकत साहब का दिया गया नंबर डायल किया। ये फैमान का पर्सनल नंबर नहीं था, इसलिए ये कॉल उसके पीए ने अटेंड की थी। फैमान कबीर खान से बात करनी है मुझे। आरके न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट मोहम्मद कुरैशी बात कर रही हूँ। मोहम्मद ने जानबूझकर इतना लंबा तारुफ करवाते प्रोफेशनल अंदाज अपनाया था। मैम, वो सर बिजी। दूसरी जानिब मौजूद फैमान का ख़ास आदमी समझ चुका था, इसलिए उसने बहाना बनाना चाहा। मेरा इस वक्त उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ एक बार उनसे पूछ लें। मोहम्मद ने कभी सोचा नहीं था कि उस शख्स से बात करने के लिए उसे इतना ख्वार होना पड़ेगा। फैमान कबीर खान स्पीकिंग। मोहम्मद की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी जब उसे स्पीकर पर फैमान की गमगीन भारी आवाज़ सुनाई दी। मोहम्मद का दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। सर, मैं मोहम्मद कुरैशी बात कर रही हूँ, आरके न्यूज़ चैनल की जर्नलिस्ट। हमारा चैनल आपका इंटरव्यू लेना चाहता है, सो प्लीज़ आप अगर हमें ये फेवर दे दें। मोहम्मद ने जल्दी से अपना तारुफ करवाते अपनी बात कही थी, जबकि सामने बैठे शफकत साहब उसे फैमान से बात करता देखकर खुश हुए थे, क्योंकि आज तक फैमान ने कभी उन लोगों से खुद बात नहीं की थी। चैनल चाहता है या आप चाहती हैं मोमिल कुरैशी? फैमान कबीर खान समझ चुका था कि वो अकेली नहीं है, इसीलिए इतनी तहजीब से बात कर रही है। तो सर, इसका मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं? मोमिल जानबूझकर उसकी बात का उल्टा जवाब देते बोली, आप घर आ जाए मिसेज, फिर मिलकर डिसाइड करते हैं कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं। फैमान कबीर खान इतनी आसानी से मान जाए, ये भला कहाँ मुमकिन था। मोहमिल उसकी अगली बात सुने बगैर कॉल काट चुकी थी। सर, वो कह रहे 1-2 दिन तक सोच कर बताएंगे। मोहमिल शफकत साहब को फ़ोन कॉल का बताती जल्दी से वहाँ से उठ गई। उसे आज तबरेज़ से हर हाल में मिलना था, जो उसे फैमान कबीर खान की सच्चाई बताने वाला था। मोहमिल को शक था कि कहीं फैमान ने उस पर नज़र ना रखी हो, इसलिए उसने पिछले दरवाजे का इस्तेमाल करते अपनी गाड़ी के बजाय टैक्सी पर जाने को तरजीह दी। वो सीधी तबरेज़ के घर पहुंची थी। उसने अपने चेहरे को छुपाया हुआ था, जिसकी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाया था।
تبریز کو اپنی آمد کا وہ پہلے ہی بتا چکی تھی، اس لیے وہ اپنے بیڈ روم میں اس کا منتظر تھا۔ تبریز کے مطابق وہ اسے بہت ہی اہم بات بتانے والا تھا جو کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے تھی، اور یہ بات کرنے کی سیف جگہ بیڈ روم کے سوا کوئی نہیں لگی تھی اسے۔ مومل اس کے بیڈ روم میں ہونے کا سن کر جھجکی ضرور تھی، مگر اسے تبریز پر بھروسہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں تک آن پہنچی۔ بہت شکریہ میری بات پہ یقین کر کے یہاں تک آنے کا، مگر تم میری بیسٹ فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ محبت بھی ہو۔ جو بات جانتے ہوئے بھی پیمان نے جان بوجھ کر مجھے نیچا دکھانے کے لیے تمہیں مجھ سے چھینا ہے۔ وہ اچھا انسان بالکل بھی نہیں ہے، وہ صرف ناٹک کرے تمہارے گھر والوں کے سامنے، لیکن میں یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ تم اس کے دھوکے کا شکار ہو۔ تبریز محمل کو اپنے گھر میں دیکھ کر بے پناہ خوش تھا۔ وہ پیمان کبیر خان کو پوری دنیا کے سامنے نیچا دکھا کر اس کی عزت کو دو کوڑی کا کرنے والا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ اچھا انسان نہیں ہے، مگر میرے پیرنٹس نہ جانے کہ اس کی بلیک میلنگ میں آ کر اس کی ہر بات مان رہے ہیں۔ میں بس اپنی فیملی کو اس کے خوف سے آزاد کروانا چاہتی ہوں۔ محمل کو شاید آج بھی پیمان سے زیادہ تبریز پر بھروسہ تھا، وہ اس کی کہی ہر بات پر ایمان لا رہی تھی۔ تمہیں تمہاری اتنی بہترین جاب سے نکالنے والا، اس دن رات کو چوروں کی طرح تمہارے گھر میں گھسنے والا، اور تمہارے پیرنٹس کو اس شادی کے لیے بلیک میل کرنے والا پیمان کبیر خان نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تمہارے پاس اس کے خلاف بہت ثبوت موجود ہیں، اس لیے وہ تمہیں پوری طرح سے اپنا قیدی بنانا چاہتا ہے۔ اس سے اپنی جان چھڑوا لو محمل، پلیز۔ تبریز اسے پوری طرح سے پیمان کی طرف سے بدگمان کرنا چاہتا تھا تاکہ بنا محمل کی نگاہوں میں برا بنے وہ محمل کو پیمان کی زندگی سے نکال دے۔ ہوا بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ محمل نے پیمان کے خلاف جمع کیے گئے تمام ثبوت اپنے ریکارڈ کیے گئے بیانات سمیت تبریز عالم کے حوالے کر دیے تھے۔ محمل پوری طرح سے تبریز کے جال میں پھنس تھی، پیمان کے خلاف تیار کیے گئے بہت بڑے پلان کا حصہ بننے کی خطاوار ہو چکی تھی، جس کا اسے ٹھیک سے علم بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے بچپن کے دوست پر بھروسہ کرنے کے چکر میں کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ تبریز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ ثبوت حاصل کرتے اسے لگ رہا تھا جیسے اسے ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ اس کے سب سے بڑے دشمن کی بربادی کا سامان اس کے ہاتھ میں تھا، اور دوسری جانب وہ لڑکی تھی جس سے وہ محبت کرتا تھا اور جسے واپس حاصل کر کے وہ پیمان کبیر خان کا غرور توڑ سکتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، پلیز میری اس تڑپ کو ختم کر دو۔ تبریز عالم اس کے مقابل گھٹنے کے بل اس کے قدموں میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھام کر سچائی بیان کرتا محمل کو ساکت سا کر گیا تھا، کیونکہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تبریز کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے تھے۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا، محمل کو یقین نہیں آیا، جبکہ پیمان کبیر خان کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت گئی گزری لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ اس کے کردار پر وہ شخص نہ جانے کتنی بار انگلی بھی اٹھا چکا تھا۔ محمل کو اس وقت ان دونوں کے موازنے میں تبریز بہت اوپر لگا تھا، مگر جھٹکا تو اسے تب محسوس ہوا جب اسے پورے بیڈ روم میں ایک مسحور کن خوشبو محسوس ہوئی۔ محمل نے جھٹکے سے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، جہاں کھڑے پیمان کبیر خان کو دیکھ کر محمل کو کمرے کا چھت اپنے سر پر گرتا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً تبریز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ پیمان خون اشام نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتا اندر داخل ہوا۔ تبریز کی نظر بھی پیمان پر پڑ چکی تھی۔ تم؟ تبریز قریب آتے پیمان کو کچھ بولنے ہی والا تھا، مگر پیمان کے مارے جانے والے گھونسے نے تبریز کا چہرہ گھما کر رکھ دیا۔ محمل پیمان کو اتنے غصے میں دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ میں نے تمہیں بولا تھا اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو میری بیوی سے دور ہو، میری بات سمجھ میں نہیں آئی نا تمہیں؟ پیمان رکا نہیں تھا، اس کی جانب سے پڑنے والے پے در پہ تھپڑوں اور گھونسوں نے تبریز کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تبریز نے بھی پوری کوشش کی تھی جواب میں پیمان پر حملہ کرنے کی، مگر پیمان نے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ مسٹر خان چھوڑیں اسے، میں خود آئی ہوں یہاں پر، آپ اسے یوں نہیں مار سکتے، آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہیں۔ محمل تبریز کے منہ سے نکلتا اس خون کو دیکھ کر پیمان کے مقابل آئی تھی۔ یہ الفاظ ادا کرتے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ تو میں آج نہیں چھوڑنے والا۔ محمل کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اپنے سے قریب تر کرتے پیمان نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی تھی۔ محمل نے زرد چہرے کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے جبکہ پلکوں کی باڑ نے الگ رقص شروع کر رکھا تھا۔ پیمان کو اس وقت خود سے ڈری سہمی محمل قریشی بہت حسین لگی تھی۔ پیمان جھکا تھا اور محمل کے ہونٹوں کی کپکپاہٹ کو دھیرے سے چونتا تبریز عالم کے اسی ہاتھ پر گولی چلا گیا جس سے اس نے محمل کا ہاتھ تھاما تھا۔ پہلے پیمان کبیر خان کی یہ بے باک ترین حرکت سے وہ سنبھل نہیں پائی تھی، اوپر سے اس کی چلائی کی گولی محمل کے اوسان خطا کر گئی تھی۔ اس کے دل میں پیمان کا خوف کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ اپنے حواس کھوتی پیمان کی باہوں میں لہرا گئی۔
تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا پیمان کبیر خان، اس کا حساب تو دینا ہی پڑے گا تمہیں۔ اس لڑکی کو چھین لوں گا تم سے میں، وہ تم سے زیادہ میری سنتی ہے۔ تکلیف سے بلبلاتا تبریز عالم پیمان کی باہوں میں موجود محمل کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا، تم مجھ سے میری زندگی چھینو گے تو تمہیں کیا لگتا ہے تم خود زندہ رہ پاؤ گے؟ یہ لڑکی صرف اور صرف پیمان کبیر خان کی ہے، اب دوبارہ تم اس تک نہیں پہنچ پاؤ گے، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ پیمان زخموں سے چور تبریز کو وارن کرتا محمل کو باہوں میں اٹھائے وہاں سے نکل گیا۔ سب کچھ چھین سکتے ہو مجھ سے تم، مگر محمل کو تمہارا نہیں ہونے دوں گا۔ اس بار میں چھینوں گا محمل کو تم سے اور واپس سے حاصل کروں گا اسے، کیونکہ وہ محبت ہے میری۔ تبریز عالم درد سے بلبلاتا ہار ماننے کے موڈ میں اب بھی نہیں تھا۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے، کھولو میرے بازو، حرم بنا اپنے ہاتھوں کو موومنٹ دیے چلائی تھی۔ تم یہ سب کچھ چھوڑ دو، وعدہ کرتا ہوں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ مصطفیٰ اس کے گرد دائیں بائیں ہاتھ ٹکاتا اس پر جھک آیا تھا۔ مصطفیٰ کی گرم سانسیں حرم کا چہرہ اور گردن جھلسا رہی تھیں۔ نہیں چھوڑوں گی میں، حرم کو اس وقت شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ مجھے نہیں پسند میرے علاوہ اس حسین گردن کو کوئی اور شے چھوئے، پھر کیوں پہنتی ہو یہ سب؟ مصطفیٰ کی نگاہ اچانک اس کی گردن میں موجود نیکلس پہ پڑی تھی۔ یہ بہت بیش قیمت لاکٹ تھا جو حرم جانتی تھی کہ اس وقت اس شخص کی بھینٹ چڑھنے والا تھا۔ میں اتار دیتی ہوں، اسے توڑنا مت۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتی حرم جلدی سے بولی تھی، مگر تب تک میر مصطفیٰ اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ چکا تھا۔ پلیز۔ حرم اس کی تپش زدہ لمس اور مونچھوں کی چبھن پر اس کے حسان میں تڑپ اٹھی تھی، لیکن اس شخص نے پہلے کبھی اس پر رحم کھایا تھا جو اب کھاتا؟ وہ جتنی مزاحمت کرتی تھی میر کے لمس میں اتنی شدت بڑھ جاتی تھی۔ میر نے اپنے دانتوں میں الجھا کر ایک جھٹکے سے اس کا نیکلس توڑ دیا۔ حرم بے حال ہوتی پھولی سانسوں کے ساتھ اس بے رحم شخص کو اپنے اوپر سے ہٹا پانے میں ناکام رہی تھی، جو اس کی گردن پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا اپنی دیوانگی کی تحریر رقم کر رہا تھا۔ تم مجھ سے یوں زبردستی کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں کروا سکتے۔ حرم کو اس وقت اس کے سامنے اپنی سلیو لیس دودھیا بازو دیکھ کر بہت شرم آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ سب پہننا ہی ہے تو میرے سامنے بیڈ روم میں پہننا، باقی کسی کی نظر تمہارے وجود پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس حسن کو خراج بخشنے کا حق صرف میرا ہے۔ حرم کے دودھیا بازوں پر گہری بے باک نگاہیں ڈالتا آج وہ اسے مہلت دے گیا تھا جسے اس وقت حرم نے غنیمت ہی مانا تھا۔ مصطفیٰ نے اب کی بار اس پر رحم کھاتے اس کی دونوں کلائیوں کو آزاد کر دیا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، یہ ڈریس چینج کرو۔ مصطفیٰ نے اگلا حکم صادر کیا جس پر عمل پیرا ہوتے حرم جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ یہ شخص اس کے بہت زیادہ محنت سے بنائے کیریئر کو آج ختم کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ حرم جیسے ہی چینج کر کے باہر نکلی اس کی توقع کے عین خلاف مصطفیٰ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہاں اس کی پی اے کھڑی اس کی منتظر تھی۔ حرم کو یقین نہیں آیا تھا کہ مصطفیٰ اتنے آرام سے کیسے چلا گیا، مگر وہ بنا اپنی پی اے سے کوئی سوال کیے گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ دل میں عجیب سی بے چینی گھل چکی تھی۔ مصطفیٰ اسے خود یہاں سے لے کر جانے والا تھا، پھر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ پیر زادہ کہاں گئے ہے، اس نے کچھ بتایا؟ حرم اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھ پاتے بولی تھی، میم سر کو گھر سے کال آئی تھی جو سنتے ہی وہ بہت پریشانی میں یہاں سے گئے تھے۔ پی اے کی بات سنتے حرم نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب، کس کی کال تھی؟ حرم کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ سر کے چچا کی کال تھی، ان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الفاظ اسے کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اپنے کانوں میں پڑتے محسوس ہوئے۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ ڈرائیور جلدی سے گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑو۔ حرم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے جبکہ ہونٹ شدت سے اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگے تھے۔ اس کے تایا ہی تو تھے جنہوں نے اس کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا، اور وہ انہیں ہی تڑپتا چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسائے انہیں کا نام خراب کرتی رہی تھی۔ وہ جھکا تھا اور انابیہ اکبر کے ہونٹوں کو اپنے قبضے میں لیتا اس سے نکلے ایک ایک لفظ کا حساب لیتا چلا گیا۔ انابیہ اس کی اس قدر شدتوں پر جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس نے تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا، مگر شابیر سلطان اس کے ہوش ٹھکانے لگانے کے بعد ہی اسے آزاد کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم میری محبت نہیں ضد ہو انابیہ اکبر، اگر محبت ہوتی تو تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں اسفند یار کے پاس جانے دیتا، مگر تم میری ضد ہو جسے حاصل کرنا اور پوری دنیا سے چھین کر اپنے پاس قید کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک میری یہ ضد پوری نہیں ہوگی تمہیں یوں ہی میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ شابیر سلطان اسے آزادی بخشنے کے بعد اس کے لرزتے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتا اس کے ماتھے پر اپنی مہر محبت ثبت کر گیا۔ تمہاری ضد پوری کب ہوگی؟ انابیہ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتے بولی تھی۔
جب تم اپنے ان حسین لبوں سے اس بات کا اقرار کرو گی کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگی اور میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، اسی دن میری ضد ختم ہو جائے گی۔ شابیر سلطان نے اس کی ٹھنڈ سے لال پڑتی نوز کو دھیرے سے چھوتے لال آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جب یہ لڑکی ہر بار اس کی اذیت میں اضافہ کر جاتی تھی۔ انابیہ اکبر پوری دنیا کو سمجھ سکتی تھی، کون کیا چاہتا ہے سب جانتی تھی، مگر اس کی جانب سے ہمیشہ آنکھوں کے ساتھ ساتھ دل و دماغ بھی بند کر لیتی۔ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ کیا وہ لڑکی شہر میں رہتی ہے جس سے ملنے ہر دوسرے دن جاتے ہو تم؟ شابیر ابھی پلٹا ہی تھا جب اس کے کانوں میں انابیہ کی جلن اور شک میں ڈوبی یہ آواز گونجتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی شابیر سلطان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ یہ لڑکی آخر چاہتی کیا تھی اس سے؟ نہ وہ خود سمجھ پا رہی تھی، نہ اسے چین سے بیٹھنے دے رہی تھی۔ جب بیوی منہ نہیں لگائے گی تو باہر کا ہی کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا نا۔ شابیر چہرے پر واپس سے سنجیدگی طاری کرتے اس کی جانب پلٹا تھا۔ تم ہر بات کا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے، نہ ہی مجھے بے وقوف بنا سکتے ہو۔ تم پہلے سے کسی لڑکی سے محبت یا پھر شاید شادی بھی کر چکے ہو جس کے پاس ہر دوسرے دن جاتے ہو تم ہی سب پر نظر نہیں رکھ سکتے، تم پر بھی نظر رکھی جا سکتی ہے، اور اس بات کی تصدیق تو تمہارے اپنے ڈرائیور نے بھی کی ہے کہ تم کسی سے ملنے جاتے ہو۔ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں شابیر سلطان، میرے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں اسفند یار تم سے لاکھ درجے بہتر ہے، جو بھی ہے منہ پر ہے، تمہاری طرح دوغلا اور منافق نہیں ہے۔ انابیہ دروازے کے قریب پہنچ کر دلیری کا مظاہرہ کرتے بولی تھی۔ اس کا یہی ارادہ تھا کہ شابیر کو اسفند یار کے ذکر کے ساتھ شدید غصہ اور اشتعال دلا کر خود آرام سے کھسک جائے گی، مگر اس کے ہوش تو اس وقت اڑے تھے جب ہینڈل گھماتے اسے دروازے کے لاک ہونے کا اندازہ ہوا۔ اس نے خوفزدہ نگاہیں موڑ کر شابیر کی جانب دیکھا جو سگریٹ پیتا محسوس کن تاثرات کے ساتھ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دروازہ لاک کیوں کیا ہے؟ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ انابیہ کو اس کے انداز سے خطرہ محسوس ہوا۔ کل کا ایک کام ادھورا رہ گیا تھا، وہ پورا کرنے کے لیے۔ شابیر نے دھواں فضا میں خارج کرتے اس کے دل نشیں روپ کو گھورتے اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کیا۔ کون سا کام؟ انابیہ بمشکل بول پائی۔ ہماری سہاگ رات۔ شابیر سلطان خمار آلود لہجے میں بولتا صوفے پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کا یہ بے باک انداز اور الفاظ انابیہ کو سر سے پیر تک لال کر گئے تھے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، اتنا عرصہ انگریزوں کے ساتھ رہ کر تم میں شرم ختم ہو چکی ہے۔ انابیہ غصے سے بولتی اس کی بات کا احساس زائل کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر شابیر سلطان کے لبوں سے نکلنے والا کہکا اسے وہیں ساکت کر گیا تھا۔ انابیہ نے مبہوت ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ وجیح شخص مسکراتے ہوئے مزید پیارا لگتا تھا۔ انابیہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تو تم میرے ساتھ سہاگ رات نہیں منانا چاہتی؟ شابیر سلطان کو اس کا شرم و خفت سے لال پڑتا چہرہ بہت مزہ دے رہا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ چپکی کھڑی بس یہی دعا کر رہی تھی کہ شابیر اٹھ کر اس کے پاس نہ آئے۔ تم اتنے بے شرم ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ انابیہ کو اس کی نگاہیں کپ کپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کروں گا نازک لڑکی، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، گر جاؤ گی۔ شابیر کو اس کی حالت دیکھ کر اس کی فکر ہوئی۔ تم مجھے ایسے ٹریٹ کیوں کرتے ہو جیسے میں کوئی چھوٹی بچی ہوں؟ تم سے 3 سال بڑی ہوں، تم سے زیادہ جانتی ہوں سب کچھ۔ انابیہ اس کی بات پر تب کر بولی، مگر مجھے تو تم مجھ سے ڈری سہمی ہنی لگتی ہو، جسے ہمیشہ مجھ سے یہی خوف رہتا ہے کہ میں اس پر حملہ آور ہو کر اپنا شکاری نہ بنا لوں۔ شابیر سلطان کے الفاظ انابیہ اس کی جانب پلکیں اٹھا کر نہیں دیکھ پائی تھی۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ انابیہ اکبر شابیر سلطان کے سامنے ہار مان جائے، یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ میں جانتا ہوں انابیہ اکبر شابیر سلطان کے علاوہ پوری دنیا سے ڈرتی ہے، اور یہ بات میرے لیے خوشی کا باعث ہے مائی لیڈی۔ شابیر سلطان ہمیشہ اسے اس کی سوچ میں غلط ثابت کر دیتا تھا۔ اس کے جواب پر انابیہ بالکل لاجواب ہو چکی تھی۔ تم نے مجھے یہاں کیوں روکا ہوا ہے؟ انابیہ نے ضد چوتے اس سے پوچھا۔ کیونکہ آج مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ شابیر اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیا مطلب؟ انابیہ نے کسی انجانے خوف کے زیر اثر شابیر کی جانب دیکھا۔ آج مجھے تمہاری شدت سے ضرورت پڑنے والی ہے ڈاکٹر صاحبہ، میرے پاس رہنا اور اپنی نفرت سائڈ پر رکھ کر میری جان بچا لینا، کیونکہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ شابیر سلطان ہمیشہ کی طرح پہیلیاں بجھواتا انابیہ کو بے چین کر گیا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ انابیہ اپنے سامنے سے ہٹتے شابیر کا گریبان مٹھی میں دبوچتی اس کے قریب آتے بولی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شخص کوئی بھی بات بنا مقصد کے نہیں کرتا۔ تمہیں فکر ہو رہی ہے میری؟ شابیر سلطان کے دل کو انابیہ کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا خوف اس لمحے بہت خوشی دے گیا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ انابیہ نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر دوبارہ سوال کیا۔ ہم دونوں میں ابھی ایسا کوئی رشتہ نہیں
بنا کہ میں اپنی ہر عمل کا جواب دے ہوں تمہارے سامنے۔ اپنے گریبان پر موجود اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر باری باری ان پر اپنے لب رکھتا وہ ناویہ کو وہیں چھوڑتا روم سے نکل گیا تھا، جبکہ ناویہ کا دل کسی انہونی کے خیال سے کانپ اٹھا تھا۔ آخر یہ شخص اتنی پراسرار باتیں کر کے کیوں گیا تھا؟ اناویہ اس کے بعد ہاسپٹل نہیں جا پائی تھی۔ شہبیر سلطان کے معاملے میں اس کی تمام حسیات بہت تیز کام کرتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ شہبیر کو روکنے اس کے پیچھے بھی گئی تھی، مگر تب تک وہ حویلی سے نکل چکا تھا۔ کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ ڈرائیور جلدی سے گاڑی ہاسپٹل کی جانب موڑو۔ خرم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے تھے، جبکہ ہونٹ شدت سے اس کی سلامتی کی دعا کرنے لگے تھے۔ اس کے تایا ہی تو تھے جنہوں نے اس کا سب سے زیادہ ساتھ دیا تھا، اور وہ انہیں تڑپتا چھوڑ کر اپنی الگ دنیا بسائے انہیں کا نام خراب کرتی رہی تھی۔ خرم کے کہنے پر ڈرائیور نے فوراً گاڑی ہاسپٹل کے راستے پر موڑ دی۔ وہ میر مصطفیٰ پیرزادہ کا ملازم تھا، جسے میر رب نواز پیرزادہ کی خراب طبیعت کی اطلاع پہلے کی مل چکی تھی۔ ڈرائیور گاڑی جلدی چلاؤ۔ خرم اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائی۔ اس نے اپنے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بعد پیرزادہ مینشن والوں کو برباد اور بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر اس سب کے باوجود رب نواز پیرزادہ نے ہمیشہ اسے بہت عزیز رکھا تھا۔ اس کی اتنی گستاخیوں کے باوجود وہ ہر ہفتہ اسے فون ضرور کرتے تھے، چاہے وہ کال پک کرتی یا نہ کرتی، مگر وہ اپنا فرض ضرور نبھاتے تھے۔ بنا کسی ثبوت کے مصطفیٰ پر قتل کا الزام لگا دیا تھا، جس میں رب نواز پیرزادہ نے ہی اس کی بات مانتے اپنے بیٹے کو سزا تک دلوائی تھی۔ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اسے اپنے سگے اکلوتے بیٹے سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ اس سے ایک بار ملنے کے لیے انہوں نے خرم کی نہ جانے کتنی منتیں کی تھی، مگر خرم انہیں اپنی شکل تک نہ دکھانے کی قسم کھا چکی تھی۔ اس نے بنا کسی قصور کے باپ جیسی شفقت نچھاور کرنے والے تایا کو بہت اذیت دی تھی، جس کا پچھتاوا اسے اس وقت ہو رہا تھا۔ وہ شدت سے ان کے ٹھیک ہو جانے کی دعا کر رہی تھی۔ خرم ہاسپٹل پہنچتی ہی آئی سی یو کی جانب بڑھی، جس کے باہر اس کا پورا خاندان موجود تھا۔ مصطفیٰ آئی سی یو کے دروازے کے باہر کھڑا مرر سے نظر آتے اندر کے منظر پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اسے دیکھ کر وہاں موجود پیرزادہ مینشن کا ہر فرد سکتے میں آ چکا تھا۔ کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ خرم ان لوگوں کے بیچ آئی تھی۔ اس پتھر دل لڑکی کو رب نواز پیرزادہ ملنے والی خبر یہاں تک لے آئے گی، کسی کو یقین نہیں آیا تھا۔ خرم بنا کسی سے ملے ایک طرح آمیز نگاہ اپنی تائی جان پر ڈالتی آئی سی یو کے دروازے کی جانب بڑھی۔ مصطفیٰ کے برابر کھڑے ہوتے اس نے مرر سے اندر کا منظر دیکھا۔ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے تھے، مگر رب نواز پیرزادہ کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ خرم کے احساس ندامت میں مزید اضافہ ہوا۔ مصطفیٰ نے ایک بار بھی نگاہیں موڑ کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل ساکت سا کھڑا اپنی پتھر ہوتی نگاہیں رب نواز صاحب پر گاڑے کھڑا تھا۔ انہیں اسی طرح کھڑے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، جب کافی دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلے۔ ان کی کنڈیشن کچھ سٹیبل ہوئی ہے، مگر وہ بھی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے مصطفیٰ اور بیٹی خرم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں ہم پیشنٹ سے کسی کو نہیں ملنے دیتے، مگر ان کے بہت زیادہ اصرار پر ہم آپ دونوں کو اندر جانے دے رہے ہیں، کیونکہ پیشنٹ کو اس وقت ذرا سا بھی سٹریس دینا ان کی جان جانے کے باعث بن سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کی بات پر سب لوگوں کی نگاہیں مصطفیٰ اور خرم پر اٹھی تھیں، جو دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کی جانب سے رخ موڑے کھڑے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے سے بھی انکاری تھے۔ یہ سچویشن بھی ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم نہیں کر پائی تھی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے۔ خرم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اپنے آنسو صاف کرو، ورنہ اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا کو اگر ذرا سا بھی نقصان پہنچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے اپنا جو بھی انتقام پورا کرنا ہے تم مجھ سے کر سکتی ہو، مگر میرے بابا اور خاندان کے کسی بھی فرد کو نقصان پہنچا تو میں تم سے تمہاری سانسیں بھی چھین لوں گا۔ مصطفیٰ دروازے پر پہنچتا اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھتا سختی سے وارن کر کے اس کی بات پر خرم نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تمہاری طرح بے حس اور خود غرض بالکل بھی نہیں ہوں۔ فہمان محمل کو اپنے ساتھ کھینچتا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ محمل کو اس کی گرفت میں موجود اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ فہمان کے خون خوار تیور اسے اندر سے خوفزدہ کر رہے تھے۔ میرے منع کرنے کے باوجود میری اجازت کے بغیر تم اس شخص کے گھر اس سے ملنے کیوں گئی؟ فہمان اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اس کی کنپٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھی۔ اس نے محمل کو صوفے کی جانب دھکیلا تھا۔ وہ اوندھے منہ صوفے پر جا گری۔ فہمان اس کی کلائی تھام کر سیدھا کرتے اسے دونوں کندھوں سے پکڑتے اس پر جھکایا۔ اس کی لال آنکھیں محمل کی جان نکال رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، محمل کمزور سے لہجے میں بولی۔ تم اس شخص کے کمرے میں کیا کر رہی تھی جو تمہارے بارے میں اتنی گھٹیا سوچ رکھتا ہے؟ فہمان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔
وہ میرا دوست ہے، مومل نے بولنا چاہا، مگر پیمان اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں دبوچتا اس کے الفاظ وہیں دبا گیا۔ وہ گھٹیا انسان تمہارا دوست نہیں ہے۔ پیمان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کر ڈالے۔ وہ اس لڑکی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر وہ اس کی بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ محمل اس کی گرفت کی سختی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے، جو دیکھ کر پیمان اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس سے دور ہٹ گیا۔ یہیں بیٹھو، یہاں سے ہلنا مت۔ اسے وہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ ایک انویلپ اٹھائے محمل کے مقابل آتا وہ انویلپ محمل کی جانب بڑھا گیا۔ یہ کیا ہے؟ محمل کو پیمان کے تیور بہت خوفزدہ کر رہے تھے، مگر پیمان اس کی بات کا جواب دیے بغیر سامنے رکھے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ تمہاری کچھ تصاویر ہیں، تمہارے اسی دوست نے وقتاً فوقتاً بھیجی ہیں مجھے۔ پیمان کی بات سنتے محمل نے جلدی سے وہ انویلپ کھولا، مگر پہلی تصویر پر ہی نظر پڑتے محمل کا سر بالکل چکرا گیا تھا۔ صرف پہلی نہیں، باقی کی تمام تصویریں ایسی ہی تھیں۔ محمل نہایت ہی نازیبا حالت میں تبریز کی باہوں میں تھی۔ محمل مزید تصویریں نہیں دیکھ پائی تھی، اس کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ یہ سب میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ان تصویروں کو دیکھ کر صاف یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ تبریز اور محمل کے درمیان کوئی ناجائز تعلق تھا۔ محمل کو اب یاد آ رہا تھا کہ ہر بار ملنے پر پیمان اسے وہ ساری غلط باتیں کیوں بولتا تھا، کیونکہ تبریز اسے ان دونوں کی ایسی تصویریں بھیجتا رہا ہے۔ محمل نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر پیمان کی جانب دیکھا، جو اپنی لال آنکھیں اسی پر گاڑے بیٹھا تھا۔ محمل یہ سب دیکھ کر شدید صدمے کے زیر اثر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس شخص اور پوری دنیا کو اپنی بے گناہی کا یقین دلائے۔ محمل نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر پیمان کی جانب دیکھا۔ تبریز نے پتہ نہیں اور بھی کہاں کہاں یہ تصویریں بھیجی ہوں گی۔ یہاں آؤ۔ پیمان کبیر خان کو اس وقت بھی آنسوؤں میں ڈوبی اس لڑکی کی فکر ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ بہت گہرا شوق تھا۔ اس نے جس انسان پر ٹرسٹ کیا تھا، اس انسان نے اس کا وہی ٹرسٹ توڑ دیا تھا۔ پیمان نے اسے اپنے پاس بلایا اور حیرت انگیز طور پر محمل بنا کوئی انکار کے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی۔ اسے اس وقت کسی ساتھی کی ضرورت تھی، کسی ایسے کندھے کی جس پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے آنسو بہا دے، اور اس وقت پیمان کبیر خان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور کندھا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے قریب پہنچتے ہی پیمان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ اس وقت سنگل صوفے پر بیٹھا تھا۔ محمل اس کے سینے پر گری وہیں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ تبریز عالم نے بار بار مجھ سے محبت اور شادی کرنے کا اظہار کیا تھا، مگر میں نے کبھی اسے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی۔ ایک دو بار میں اس کے ساتھ اس کے روم میں گئی تھی، لیکن صرف آپ کے خلاف کوئی بہت سیکرٹ پلاننگ کرنے کے لیے، جو میں اپنے گھر یا کہیں باہر نہیں کر سکتی تھی۔ ہوٹل روم میں تو ہم 5 فرینڈز ایک ساتھ گئے تھے، جن میں ہم 3 فیمیلز اور 2 میلز تھے، اور وہاں بھی ہم نے صرف کام سے ریلیٹڈ سب کچھ ڈسکس کیا تھا۔ آپ نے ہمیں جو روم سے نکلتے دیکھا وہ ویسا نہیں تھا جیسا آپ سمجھ رہے تھے۔ روم میں اندر باقی لوگ بھی موجود تھے۔ تبریز مجھے صرف میری گاڑی تک سی آف کرنے گیا تھا، کیونکہ مجھے بابا کی طرف سے رات باہر رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنے بابا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں بالکل سچ بول رہی ہوں، میں بد کردار نہیں ہوں۔ تبریز میرے بارے میں آپ تک اور باقی نہ جانے کس کس کو کیا کیا کہتا رہا ہے میں نہیں جانتی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ ان تصویروں میں میں نہیں کوئی اور لڑکی ہے۔ محمل قریشی ہچکیوں میں روتے اپنے با کردار ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ آج تک جس انسان سے وہ نفرت کا اظہار کرتی آئی تھی، آج اسی کے سامنے گڑ گڑاتی وہ اسے اپنی پاک بازی کا یقین دلا رہی تھی۔ ریلیکس محمل۔ پیمان نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار مضبوطی سے قائم کیا۔ محمل کی یہ حالت دیکھ کر پیمان کی مٹھیاں سختی سے بھنجی ہوئی تھی۔ وہ اسی وجہ سے محمل کو یہ سب نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آج تک اشاروں اور دبے الفاظ میں اسے ساری باتیں سمجھاتا وہ اس کے سامنے برا بنتا آیا تھا، کیونکہ وہ اسے اسی اذیت سے بچانا چاہتا تھا، مگر آج وہ یہ سب اس سے نہیں چھپا پایا، کیونکہ اس کی بیوی کو بنا ثبوت کے اس کی بات پر یقین ہی نہیں تھا۔ محمل پوری طرح اس کے سینے میں چھپی اس کی گود میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل روتے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، جب اچانک وہ یہ صدمے اور اذیت برداشت نہ کر پاتے پیمان کے سینے پر ایک جانب لڑک گئی۔ پیمان اسے باہوں میں بھرتا بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹاتے پیمان اس کے گرد کمبل اڑاتا اس کے قریب کرسی رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے آج ایک بہت ہی زیادہ اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، مگر وہ محمل کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے محمل کی چھوٹی بہن منہا کو کال کر کے وہاں بلوا لیا۔ وہ اسے محمل سے کئی زیادہ میچور اور سمجھدار لگتی تھی۔ پیمان بھائی، آپ آرام سے اپنے کام پر جائیں، میں آپ ہی کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گی اور ان کی طبیعت کے بارے میں آپ کو انفارم کرتی رہوں گی۔
मिन्हा पेमान का फिक्रमंद चेहरा देखकर उसे तसल्ली देते बोली थी। पेमान के रूम से निकलते ही मिन्हा मोहम्मिल के पास आई। मोहम्मिल ने मिन्हा को अपने पास महसूस करते आंखें खोल दी थी। वो होश में तो कुछ देर पहले आ चुकी थी, मगर पेमान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उस वक्त उसमें, इसलिए वो जानबूझकर आंखें मूंदे पड़ी रही। आप ठीक हो? मिन्हा मोहम्मिल की सूजी आंखें देखकर तड़प उठी थी। अपनी बहन को सामने देखकर मोहम्मिल खुद पर जब्त नहीं रख पाई थी और उसके गले लगती शिद्दत से रो दी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ इस तरह रोए मत। मिन्हा को उसके आंसू तकलीफ दे रहे थे। जब मोहम्मिल ने रोने के दौरान उसे सारी बात बता दी तो सुनते मिन्हा को भी शौक लगा। मैं आपसे हमेशा से कहती आई हूँ आप ही के फरमान भाई बहुत अच्छे हैं। शायद बाबा पहले से ही तबरेज़ के बुरे इरादे भांप चुके थे, इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन आप भी, मुझे तो फरमान भाई के हवाले से सोचकर बहुत खुशी हो रही है। भला कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आपके बारे में ये सब पता होने के बावजूद उन्होंने बाबा के कहने पर आपसे शादी की हामी भर ली। आपको इतने अच्छे से रखा, हम सबको इतना प्रोटेक्ट करते हैं। मुझे सब तो पूरा यकीन हो चुका है कि वो आपसे प्यार करते हैं। मिन्हा की हर बात ही मोहम्मिल के दिल पर असर कर रही थी, मगर एक बात पर तो मोहम्मिल अटक कर रह गई। बाबा के कहने पर मुझसे शादी की है? मोहम्मिल ने सवालिया निगाहों से मिन्हा की जानिब देखा था। जी, बाबा के कहने पर। मेरे सामने उन दोनों की बात हुई थी। मुझे खुद ये बात समझ में नहीं आती कि फरमान कबीर खान जैसा इतना बड़ा आदमी बाबा की हर बात क्यों मानता है। मिन्हा बोल रही थी जबकि मोहम्मिल साए साए होते दिमाग के साथ उसे सुन रही थी। मुस्तफ़ा दरवाजे पर पहुंचता उसे कहर आलूद निगाहों से देखता सख्ती से वार्न कर गया था। उसकी बात पर हुरम ने ज़ख्मी निगाहों से उसकी जानिब देखा था, जैसे कह रही हो कि मैं तुम्हारी तरह बेहिस और ख़ुद गर्ज बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। सामने बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए रब नवाज पीरज़ादा उन दोनों को इतने सालों बाद अपने सामने और एक साथ अपने पास आता देखकर जैसे दोबारा से जी उठे थे। अपने बाबा को मशीनों में जकड़ा देकर मुस्तफ़ा का दिल अज़ियत से भरा गया, जबकि दूसरी जानिब हुरम ने भी बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं पर काबू पाया हुआ था। उन दोनों के साथ तो बुरा हुआ ही था, मगर उन्होंने अपने दर्द को कम करने की कोशिश में अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाई थी, जिनकी सरफहरिस्त रब नवाज पीरज़ादा थे। बड़े पापा, आप जल्दी से ठीक हो जाए। आप जो कहेंगे अब वैसा ही होगा। कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके सामने रहूंगी, मगर प्लीज़ ठीक हो जाएं। हुरम उनका हाथ थामकर उन पर अपने लब रखती चेहरे पर बहुत दिक्कतों से मुस्कुराहट सजाए बोली थी। रब नवाज पीरज़ादा ने हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। वादा करो दोनों, अब हम सब के साथ पीरज़ादा मेंशन में ही रहोगे, वो भी एक साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। रब नवाज पीरज़ादा उन दोनों से मुखातिब थे। मुस्तफ़ा पथरीली निगाहों से यह सब देखता खामोशी से उनके पास खड़ा था। रब नवाज पीरज़ादा की सवालिया निगाहें मुस्तफ़ा की जानिब उठी थी, जो उन्हें अब भी वापस पीरज़ादा मेंशन लौटने और हुरम के साथ रहने पर रजामंद नहीं लग रहा था। मैं वादा करती हूँ आपसे, अब आप जो भी कहेंगे वही होगा, हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब की बार भी जवाब हुरम की जानिब से ही आया। आप बिल्कुल ठीक हो जाए बाबा, वही होगा जो आप चाहेंगे। मैं अब आपको कभी छोड़कर नहीं जाने वाला, हम दोनों एक साथ रहेंगे। मुस्तफ़ा पीरज़ादा के लिए उसकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं था। अपनी अना और अजियत को एक तरफ करते उसने हुरम की गिरफ्त में मौजूद रब नवाज पीरज़ादा के हाथ को थामते वादा किया। मुस्तफ़ा की मजबूत हथेली का लम्स अपने हाथ पर महसूस करते हुरम का दिल ज़ोर से धड़का था। वो हामी तो भर चुकी थी, मगर क्या उस शख्स के साथ रह पाना उसके लिए इतना आसान होने वाला था? उन दोनों की दी जाने वाली रजामंदी पर रब नवाज पीरज़ादा के होंठों पर पुरसकून से मुस्कुराहट बिखर गई। उनकी हालत आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही थी, मगर अपने लाडले बेटे और बहू को सामने देकर उनकी अज़ियत में कमी आना शुरू हो चुकी थी। वो दोनों बाहर आ चुके थे। हुरम उस वक्त वो सब लोग अजनबी से महसूस हो रहे थे। जब कुछ घंटे मजीद गुजरने के बाद उन्हें रब नवाज पीरज़ादा के ख़तरे से बाहर होने की खबर सुना दी गई। सब लोग एक दूसरे के गले लग रहे थे। हुरम एक कोने पर खड़ी उस खुशहाल ख़ानदान को देख रही थी जिसमें अब वो बिल्कुल अनफिट थी। मुस्तफ़ा पीरज़ादा को सब लोग बार बार मिलते उसके वापस लौट आने पर बेपनाह खुश थे, जबकि हुरम के गुजरे सालों रखे गए रवैये की वजह से कोई उसके करीब भी नहीं आया था। हुरम वहाँ से जाने का इरादा रखती पलटी ही थी जब एक पुकार ने उसके कदम रोक लिए। अपनी बड़ी मामा से नहीं मिलेगी मेरी गुड़िया? ज़ीनत बेगम की ममता भरी आवाज़ पर हुरम मज़ीद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। वो झटके से पलटी और अपने पीछे बाहें फैलाई खड़ी ज़ीनत बेगम के सीने में समा गई। मुझे माफ़ कर दे बड़ी मामा। हुरम को उनकी आगोश में अपनी माँ के जैसा लम्स महसूस हुआ। वो न जाने कितनी देर उनके सीने से लगी रही थी, जब बारी बारी बाकी सब भी उसके करीब आते ही उसी मोहब्बत से उससे मिले थे।
وہ جو دل برداشت نہ ہو کر وہاں سے جانا چاہتی تھی، اپنوں کی اس محبت اور اپنائیت نے حرم پیرزادہ کے واپس سے پتھر ہوتے دل کو موم کر دیا۔ حرم کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ وہ ایک شخص سے اپنی نفرت اور انتقام لینے کے چکر میں اتنے سارے لوگوں کو اذیت سے دو چار کرتی آئی تھی۔ وہ مصطفیٰ پیرزادہ سے اپنی نفرت اب بھی نبھانا چاہتی تھی، مگر ان سب پیارے لوگوں کو تکلیف اور اذیت سے دو چار کیے بغیر۔ سب سے ملتے اس کی نگاہوں نے میر مصطفیٰ پیرزادہ کو ڈھونڈا تھا۔ جب اسے وہ کچھ فاصلے پر کھڑا کال کرتا دکھائی دیا، اسی لمحے مصطفیٰ نے بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہوں میں ایک دوسرے کے لیے شعلے بھڑک رہے تھے جو ایک دوسرے کو جھلسانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ آنے والا وقت ان دونوں کی نفرت کا رخ کس جانب موڑنے والا تھا، اس بات سے ابھی ان میں سے کوئی بھی آگاہ نہیں تھا، مگر ایک جانب کھڑی جویریہ بیگم اس خاندان کو ایک بار پھر سے ایک ہوتا دیکھ کر اندر سے جل بھن چکی تھی۔ ان سب کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان سب کی خوشیوں پر پڑنے والا کالا سایہ ان کے بیچ میں ہی موجود تھا۔